रुकावट डाली गई है और आपने देखा कि इस वक्त ज़मान पाक हर तरफ से कंटेनर्स में घिरा हुआ है, न किसी को दाखिल होने दे रहे हैं और पूरे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये ऐलान के बावजूद जो हमने किया कि हम पुरअमन हैं और इलेक्शन शेड्यूल के बाद आज दरख्वास्तें जमा होनी हैं। आज पहला दिन है जहां नॉमिनेशन पेपर्स भी दाखिल होने हैं। जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल होते हैं तो यकीनन जो भी कैंडिडेट है उसके साथ 4 लोग जाते हैं, एहतमाम के साथ जाते हैं, तो वो भी तो दफ़ा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी गिनी जाएगी और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। एक तरफ इलेक्शन प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के आगाज़ का इशारा मिल गया है और दूसरी तरफ ये इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसके बावजूद कि हमने हमा किस्म की एश्योरेंस दी है कि हम पुरअमन रहेंगे, हमारे साथ ये इम्तियाजी और नारवा सलूक बरता जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसकी पुरअमन रैली को रोकने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। हमने सोच विचार की है। ये चाहते हैं फसाद, हम चाहते हैं इंतखाबात, ये चाहते हैं खून खराबा, हम चाहते हैं पुरअमन रैली। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे जो 25 मई को जो कुछ हुआ पूरी लाहौर की आवाम ने देखा, वही सोच और वही अमला आज फिर लाहौर में तैनात किया गया है। 8 मार्च को जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा, बिलखुसूस लाहौरियों ने देखा। हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। गिरफ्तारियां हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज हुआ, जिले शाह शहीद हुए, उसके बावजूद हम पुरअमन रहे। आज फिर वही बंदोबस्त किया गया है। कंटेनर्स, वाटर कैनन गन्स, एंटी राइट फोर्स, ऑन टॉप ऑफ दैट रेंजर्स। अब ये चाहते क्या हैं कि हम मुश्तइल हों, हम रिटेलिएट करें, हम बाहर निकलें और ये कार्रवाई करें और कुछ लाशें गिरें जिसकी बुनियाद पर ये कह सकें कि माहौल बिगड़ गया है, इलेक्शंस नहीं हो सकते, या पीएसएल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें खलल डालें और तहरीके इंसाफ को पर वो इल्ज़ाम धर दें कि इन्होंने इस सारी एक्टिविटी को हमने नुकसान पहुंचाया है। हम ये भी नहीं चाहते। आज आपने देखा लाहौर में मैराथन, साइकिल रैली, ये सब कुछ हो रहे हैं सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद, जो सिर्फ हम पर लागू होता है। ना साइकिल रैली पर है, ना मैराथन पर है, ना पीएसएल पर है, ना मरियम नवाज पर है। सिर्फ इम्तियाजी सलूक इमरान खान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ बरता जा रहा है। अब हमने जोश से नहीं, होश से काम लेना है। मुझे पता है कारकुनान के जज्बात का मुझे एहसास है, उनमें जो गम और गुस्से की लहर है मुझे उसका पूरा इदराक है, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके जाल में नहीं फंसना, हमने उस ट्रैप में नहीं आना जिस ट्रैप की तरफ वो हमें धकेलना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद फैसला किया है कि अगर ये कह रहे हैं और अगर ये दुरुस्त कह रहे हैं और उनकी नीयतें साफ हैं और कोई ड्रामा नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई इसमें कोई चाल नहीं है, तो हम एक और मौका देना चाहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, 8 मार्च को नुकसान को देखते हुए हम आज की अपनी रैली को भी मुलतवी कर रहे हैं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं कल तक के लिए। कारकुनान से इमरान खान साहब का पैगाम है और मैं कन्वे कर रहा हूं
آپ نے پرامن بھی رہنا ہے لیکن آپ نے موجود رہنا ہے، کیونکہ اگر ان کا جو آج ان کا جو موقف ہے کہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہم دفعہ 144 لگا رہے ہیں تو آج ہم اس کو دیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ عمران خان ریلی کی قیادت کریں گے اور زمان پاک سے ہم داتا دربار کی طرف ایک مرتبہ پھر تیسری مرتبہ ایک پرامن ریلی کی اٹیمپٹ اور کوشش کریں گے۔ یہ حرکتیں جو ہیں در حقیقت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی نفی ہیں، اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، جس پہ کہ عدالت عظمیٰ نے کہ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیا اور 30 اپریل کی تاریخ کا صدر کے ساتھ مشاورت کے بعد اعلان کر دیا، اور آج سے درخواستیں کی جو جمع ہونی ہے اس کا آغاز ہو گیا۔ ہم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اس مٹی سے اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہمیں پاکستانی ہر پاکستانی کی جان عزیز ہے، خون یار سنو یار، یا تم بات کرو یا مجھے کرنے دو۔ عمران خان صاحب کا حکم مانتے ہو؟ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو تم؟ تو پھر عمران خان کا عمران خان کا حکم ہے اور میں حکم آپ کو پاس آن کر رہا ہوں۔ عمران خان کا حکم ہے پرامن رہنا ہے۔ آج ریلی ہم نہیں کر رہے، ریلی ہم کل تک ملتوی کر رہے ہیں، آپ نے موجود رہنا ہے۔ جو قافلے آ رہے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے ویلکم، وہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ ہم منتشر ہو رہے ہیں فی الحال آج کے لیے، اور رات کو پھر جمع ہوں گے، کیمپس پھر لگیں گے، محفل پھر سجے گی، ترانے چلتے رہیں گے، جوش قائم رہے گا، ولولہ زندہ رہے گا، نظریہ قائم ہے، منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے اور ان کی جال میں نہیں پھنسنا۔ شکریہ۔ یہ بتائیں کہ عدالت میں گئی درخواست، ابھی یہ جو کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، جو راستے بند کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس آپ لوگوں کے کارکنان جاتے ہیں اور پولیس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں اگر پولیس کو ہم نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، پولیس کو ہم پرووک نہیں کر رہے، پولیس پرووک کروانا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کو اشارہ ہے تصادم کا۔ نگران تصادم چاہتے ہیں، ہم تصادم نہیں چاہتے۔ میں پھر آپ کے ذریعے، پوری میڈیا سن رہی ہے، میں کارکنان سے کہوں گا آپ کو کوئی اگر مشتعل بھی کرے، آپ نے ان کے جھانسے میں نہیں آنا، آپ نے ان کے ٹریپ میں نہیں آنا، آپ نے پرامن رہنا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم پرامن ریلی نکالیں گے۔ یہ بتائیں کہ قانونی چارہ جوئی کا آغاز کیا گیا، قانونی چارہ یار ایک ٹھہرے نا، ایک بول رہے ہیں۔ قانونی چارہ جوئی کا بھی آپ نے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، ہائی کورٹ میں آپ کی درخواست ہے، الیکشن کمیشن میں آج اسلام آباد میں پنجاب میں آپ گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل تک کیا دفعہ 144 ختم ہو جائے گی؟ میں گزارش کروں گا نگران حکومت کو، اور چیف منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ایک دن کا ہے نفاذ 144 کا، ایک دن کا انہوں نے کہا ہے۔ اگر وہ سچے ہیں تو فی الفور انہیں اس کال آف کے بعد دفعہ 144 ہٹا لینا چاہیے، کنٹینرز ہٹا لینے چاہیے، اور لوگوں کو پرامن طریقے سے زمان پاک آنے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ اس سے آپ کی نیت کا ایک واضح ثبوت مل جائے گا۔ ہم نے اپنے ارادے کا، عزم کا فیصلہ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اگر یہ ناانصافی کرتے ہیں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ بتائیے گا کہ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے بعد پارٹی کے فیصلوں کا اختیار آپ کو دے دیا گیا۔ دیکھیے بات سن لیجئے، میں جواب دیتا ہوں نا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ عمران خان پارٹی کے چیئرمین تھے، پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور پارٹی کے چیئرمین رہیں گے۔ انشاءاللہ ان کے جو پلانز ہیں، ان کے پلانز
पूरे हैं गिरफ्तार करने के, नाअहल करने के। हम उन प्लान्स का कानूनी तरीके से, सियासी तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा इनके प्लान्स नाकाम होंगे। ये बता दें कि रेंजर्स जो है वो 10 दिन का उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेंजर्स को 10 दिन के लिए बुलाया गया। दूसरा निगरान जो वजीर है वो कह रहे हैं कि आप लोग जब भी बाहर निकलेंगे हम आपको रोकेंगे। आमिर मीर साहब, अर्ज ये है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने आज कहा है, देखिए इस वक्त निगरान सेटअप का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर का मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आपने देख लिया, ठीक है। उन्होंने जवाब जो बताया वो भी आपने सुन लिया। हमारी पिटीशन इलेक्शन कमीशन में चली गई। मैं इलेक्शन कमीशन से और हाई कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा कि फिल फॉर हमारी पिटीशन को सुना जाए और उस पर फैसला सादर फरमाया जाए। निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के ताबे है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो निगरान हुकूमत पंजाब को तंबीह करें, उनको हिदायत करें कि वो मामलात न बिगड़ने दें। ठीक है, बात गलत है। 6 अप्रैल का कोई ताल्लुक नहीं बनता। जब दरखास्तें जमा होनी शुरू हो गई, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई, 6 अप्रैल का ताल्लुक कहाँ से बनता है? गलत कह रहे हैं वो। जिस दिन से शेड्यूल के मुताबिक दरखास्तों का इंदराज शुरू हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी पर पाबंदी लगाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन है। थैंक यू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया, तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी है। हम खून खराबा नहीं चाहते, हम पुरअमन लोग हैं, हमारी जमात पुरअमन है, लेकिन इस इम्तियाजी सलूक की मजम्मत करते हैं। पुरअमन रैली को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये इंतशार चाहते हैं और हम इंतखाबात चाहते हैं। मजीद बिन की जानिब से कहा गया, ज़िले शाह को शहीद किया गया, हमारे कारकुन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हुकूमत चाहती है लाशें गिरें ताकि इंतखाबी मुहिम में खलल पैदा हो। ये लोग इलेक्शन से फरार हासिल चाहते हैं। उनकी जानिब से मजीद भी गुफ्तगू की गई है। PSL के नाम पर 144 का नफाज गैर कानूनी है। कल तक के लिए रैली मुलतवी करते हैं। कल से दोबारा इसका आगाज़ किया जाएगा। इमरान खान खुद रैली की क़यादत करेंगे और जो काफ़िले आ रहे हैं वो इसी तरह से रहेंगे। और ये इनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है। तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी है। हम खून खराबा नहीं चाहते, हमारी जमात पुरअमन है और कल हम पुरअमन रैली निकालेंगे, लेकिन इस इम्तियाजी सलूक की मजम्मत करते हैं। ये गुफ्तगू की गई उनकी जानिब से। हमने अपना फ़ैसला कौम के सामने रख दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि हुकूमत चाहती है लाशें गिरे ताकि इंतखाबी मुहिम में खलल पैदा हो। ये लोग इलेक्शन से फरार चाहते हैं और हम कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं। ये भी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा कि कल तक के लिए रैली मुलतवी कर रहे हैं। इमरान खान खुद इस रैली की क़यादत करेंगे। PSL के नाम पर 144 का नफाज गैर कानूनी है। ये गुफ्तगू की गई है रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। तहरीक इंसाफ ने रैली मुलतवी कर दी है। हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, ये इंतशार चाहते हैं और हम इंतखाबात चाहते हैं। पुरअमन रैली को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत चाहती है लाशें गिरे ताकि इंतखाबी मुहिम में खलल पैदा हो। ये लोग इलेक्शन से फरार हासिल चाहते हैं और कल तक के लिए ये रैली हम मुलतवी कर रहे हैं। और मजीद बिन की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान खुद इस रैली की क़यादत करेंगे। PSL के नाम पर 144 का नफाज गैर कानूनी है। हमने जोश से नहीं होश से काम लेना है। ये उनकी गुफ्तगू की गई है। कारकुनान से भी और कारकुनान को भी अमन व अमान से रहने की अपील भी की गई है कि हम फ़िलहाल आज जो है कारकुनान की जानिब से अपील की गई कि वो पुरअमन रहें। और जबकि हुकूमत की जानिब से भी उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत चाहती है कि लाशें गिरे ताकि इंतखाबी मुहिम में खलल पैदा हो। ये लोग इलेक्शन से फरार हासिल चाहते हैं। ये गुफ्तगू की गई है। PSL के नाम पर 144 का नफाज गैर कानूनी है। कल तक के लिए रैली मुलतवी कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा, रैली तो जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, अब अगला प्लान क्या है?
دیکھیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت یہ تھوڑی دیر پہلے مشاورت ہوئی جس کے بعد فیصلوں کا اعلان حماد اظہر اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے کہا گیا کہ آج جو ہے دفعہ 144 کو اس کو نفاذ کو چیلنج کرنے کے لیے انہیں مناسب فورم جو تھے الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ وہاں سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا. الیکشن کمیشن نے کل اجلاس طلب کیا ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گا کیونکہ ریلی پہ تو دفعہ 144 کا نفاذ آج کے دن کے لیے تھا. اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد آج کی ریلی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نگران پنجاب حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے دفعہ 144 کا خالصتاً نفاذ کیا گیا, جبکہ اس کے برعکس جو ہے لاہور میں ہی آج مسلم نون کا تنظیمی کنونشن ہو رہا ہے جس سے مسلم نون کی قیادت خطاب کر رہی ہے. تو پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا ہے کہ کسی بھی خون خرابے کسی بھی ٹکراؤ سے بچنے کے لیے, کیونکہ اس وقت زمان پارک کے اطراف میں مار روڈ ہو یا دھرم پورہ انڈر پاس کا روڈ ہو, جو بھی روڈ کی طرف راستے ان کے روڈ کی طرف جاتے رہے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور راستے بند کر دیے گئے تھے, جس کے بعد اسی بات کا خدشہ تھا کہ جو لاہور کے مختلف علاقوں سے ریلیاں آنی تھی, جب ان ناکوں کو ان رستے بندش کو جو ہے توڑنا تھا تو اس وقت تصادم کا خطرہ تھا. اس لیے پی ٹی آئی کی ریلی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. دفعہ 144 کا نفاذ صرف آج کے دن کے لیے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جو ہے کیا نگران حکومت دوبارہ سے دفعہ 144 لگاتی ہے یا کوئی اور ایک طریقہ انہیں سیاسی سرگرمی کا حق دیا جاتا ہے. اس وقت زمان پارک کے باہر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن موجود ہیں. پی ٹی آئی کے قائدین بھی جو لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کی طرف گئے تھے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے تھے اور عمران خان کے ساتھ مشاورت میں شریک ہوئے. تو یوں آج پی ٹی آئی کی ایک بار پھر ریلی نہیں نکل سکی. 8 مارچ کو بھی جو ہے یہ ریلی ملتوی کر دی گئی تھی اور آج 12 مارچ کو بھی یہ ریلی ملتوی کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا ہے کہ ہم انتخابی شیڈول آنے کے بعد جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں اور عمومی طور پر جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے بھی ریلیوں کی شکل میں ہی جاتے ہیں, لیکن اب پی ٹی آئی کو یہ حق نہیں دیا جا رہا. آج نگران وزیر اعلیٰ نے بھی اپنے ٹویٹ میں صورتحال کی وضاحت کی ہے کہ صرف دفعہ 144 کا نفاذ آج کے دن کے لیے ہے. پنجاب میں سیاسی سرگرمیوں کی مکمل آزادی ہے, اس لیے لگتا یہی ہے کہ کل پی ٹی آئی کی جو ریلی ہے اس میں کسی طرح کی حکومت پنجاب کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا, کیونکہ آج وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی نے یہ صورتحال واضح کر دی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے کارکن تو یہیں پر زمان پارک میں موجود ہیں, ڈھول کی تھاپ پر جو ہے بھنگڑے اور ترانے چل رہے ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ زمان پارک کے اندر ہی موجود ہے, جس میں عمران خان مزید جو آئندہ کی سیاسی صورتحال ہے جس میں انتخابی ٹکٹوں کے فیصلے اور جلسوں کے فیصلے ہیں اس کے حوالے سے تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اب بات کریں گے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ گزشتہ 4 سال ملک میں تماشا لگایا گیا. سازش کبھی چھپی نہیں رہ سکتی. موجودہ نظام عدل ملک کو انصاف نہیں دے سکتا. اس نظام عدل کو بدلنا پڑے گا. جمہوریت کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی کوشش کی گئی, زنجیریں ڈالی گئی. نواز شریف کی آمد ہے, ببر شیر جلد آ رہا ہے اور وہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. جناب عمران خان ان کو پروجیکٹ عمران کے تحت بادشاہ بنایا جا رہا تھا. یہ تباہی کے تابوت میں جو کیل ٹھونکے گئے ہیں, عمران خان کا پروجیکٹ آخری کیل تھا. سازش کبھی چھپی نہیں رہتی. یہ نظام عدل ملک کو انصاف نہیں دے سکتا. اس نظام عدل کو بدلنا پڑے گا. آئین کو بالاتر کرنا ہوگا. آئین بالاتر نہیں ہو سکا. جو جمہوریت ملی وہ ریموٹ کنٹرول سے چلانے کی کوشش کی گئی. جمہوریت کو زنجیریں ڈالی گئی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان نے سائفر سے کھیلنے کا منصوبہ بنایا. سابق آرمی چیف سے تاحیات ایکسٹینشن کی بات کی. پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا. یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑے گا؟ عمران خان ملک کا امن و امان خراب کرنے پر تلا ہے. یہ گھڑی چور اور ٹیرین کے والد ہیں. ماضی میں لوگوں کی بیماری کا مذاق اڑایا. وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں. اس نے سائفر سے کھیلنے کا منصوبہ بنایا. اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا کہ اس خطرناک کھیل سے پاکستان کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو، پاکستان کو کتنا نقصان پہنچے گا. دیکھا کہ اقتدار جانے والا ہے. اس نے چیف آف آرمی سٹاف کو کمرے میں بند ایکسٹینشن تا حیات کی آفر کی. یہ وہ شخص ہے جو ڈی چوک پہ قبریں کھودتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا. اس وقت بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے تھے، حکم دے کر پھڑوائے تھے. لوگوں کے قلم توڑے اس نے، لوگوں کے ناک کی ہڈیاں توڑی اس نے،
لوگوں کو بچوں کے اپنے اسکولوں کے باہر سے اس نے اغوا کرایا. پریڈیٹر کے نام سے انٹرنیشنل بارڈرز کی رپورٹ آئی. اس نے صحافیوں کی لاشوں کے اوپر سیاست کی. یہ ذہنی مریض ہے, یہ بیمار شخص ہے, یہ ایک سازشی ذہن کا شخص ہے جو اب لاشوں پاکستان میں گودوں کو, ماؤں کی گودوں کو اجاڑ کر لاشوں کا منتظر ہوتا ہے اور لاشوں کے اوپر سیاست کرتا ہے. تم گھڑی چور بھی ہو, تم ٹیرین کے والد بھی ہو. ویلکم بیک. بات کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے لیے انعقاد کی تیاریاں. الیکشن کمیشن نے 14 مارچ کو اہم میٹنگز طلب کر لی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب, آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب بریفنگ کے لیے طلب. اجلاس میں نگران حکومت پنجاب کے سامنے پی ٹی آئی کے تحفظات بھی سامنے رکھے جائیں گے. ذرائع کے مطابق اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں وقار سید سے. جی وقار, بتائیے گا. جی بالکل, الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں جو عام انتخابات کی تیاریاں ہیں, اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ تیز کر دی ہیں. الیکشن کمیشن نے 14 مارچ کو اہم جو ملاقاتیں تھی, وہ اہم جو اجلاس تھے وہ طلب کر لیے ہیں, جس کے مطابق منگل 14 مارچ کو 12:30 بجے جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ اور آئی جی جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ بریفنگ دیں گے. اس میں جو نگراں حکومت پنجاب سے جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں, جو پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ ملا تھا الیکشن کمیشن سے, وہ تحفظات بھی سامنے رکھے جائیں گے. جبکہ اسی دن جو ہے وہ دن 2 بجے جو ہے گورنر خیبر پختونخوا کو ختمی مشاورت سے متعلق جو ہے وہ ملاقات کریں گے. وہ الیکشن کمیشن آئیں گے, چیف الیکشن کمشنر سمیت جو الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران ہیں وہ ان سے ملاقات کریں گے. جبکہ جو انتہائی اہم اجلاس ہے وہ اسی دن 3 بجے ہوگا, جس میں وزارت دفاع کے حکام اور ڈی جی جو ملٹری آپریشنز ہیں وہ کمیشن کو جو سیکیورٹی سے متعلق جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بریفنگ دیں گے. صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. بہت شکریہ وقار آپ کا. تحریک انصاف کراچی کے جنرل سیکرٹری اور ایم پی اے ارسلان تاج کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا. ایم پی اے راجہ اظہر کے گھر پر بھی پولیس نے چھاپہ مارا. پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق ایم پی اے اور پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکرٹری ارسلان تاج کو گلستان جوہر میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا. ارسلان تاج کے گھر میں سادہ لباس پولیس سے اہلکار داخل ہوئے. چھاپے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. فوٹیجز میں پولیس کی نفری دیکھی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی ترجمان کے مطابق تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر کے گھر پر بھی پولیس نے چھاپہ مارا. راجہ اظہر کی عدم موجودگی کے باعث گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کی سب کو اجازت, اخلاق سے گری ہوئی بات کسی کو کرنے نہیں دیں گے. جتنے انتخابات ضروری ہیں اتنی ہی صاف اور شفاف مردم شماری بھی ضروری ہے. وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے کہ تحفظات دور نہ ہوئے تو مردم شماری پر صوبائی حکومت کی سپورٹ ہٹانے کا سوچیں گے. مردم شماری کے حوالے سے قوانین پر ترمیم کرنی ہوگی. وہ کراچی میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے. کوئی پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہے بالکل اجازت ہے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے, اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے کسی کو نہیں دیں گے. سینسس ہمارے لیے جتنے انتخابات ضروری ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ٹھیک سینسس ہو. ہمارا موقف یہ ہے کہ 2017 کی ریپیٹ نہ ہو, کہ ایک اور کنٹروورسی شروع ہو جائے, پھر لوگوں کو عدم اعتماد ہو اس سینسس پہ, اور پھر ہمیں 2025 میں ایک اور سینسس کرانا پڑے. تو جو کام کرنا ہے وہ ٹھیک کرنا ہے, اور اس ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کو درست کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں ہر ایک کو گنا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی شہری ہے اور جو پاکستانی شہری نہیں ہے اس کی ڈسٹنکشن ہمیں پتہ ہو. میں نے وزیر اعظم صاحب کو اس خط کی کاپی دی ہے. احسن اقبال صاحب کو خط لکھا ہے پرسوں. میں منڈے کو ان کو فون کروں گا, اور میں نے یہ بھی کہا, اور میں بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس سینسس کو صوبائی حکومت کی سپورٹ ہٹا دیں. سابق گورنر پنجاب چودھری سرور مسلم لیگ کاف میں شامل ہو گئے. چودھری شجاعت کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوستوں سے مشاورت کی. سب نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ چلیں, وہ وفادار شخص ہے. سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے مل کر ملک کی تعمیر و ترقی کا آغاز کریں. وہ مسلم لیگ ہاؤس لاہور میں چودھری شجاعت کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. میں چودھری شجاعت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, طارق بشیر چیمہ صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے پاکستان مسلم لیگ میں آنے کی دعوت دی. اور میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ برطانیہ میں اور پاکستان میں اس بات پہ مشاورت کی کہ میں چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں. ہر شخص جس سے میں نے بات کی انہوں نے ایک بات ضرور کہی
کہ چودھری شجاعت حسین ایک کریڈیبل آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ایک رول ریکنسیلیشن کا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا رول جو ہے انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے کمزور اور غریب کا حق دلانا ہے۔ پاکستان میں 55 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ان بچوں کے لیے ہمارے پاس اسکول اور اناج ہے؟ ہمیں ایک قوم بننا ضروری ہے۔ ہم اپنے پاکستانی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ وہ کراچی میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ آ گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنا حق مانگوں مجھے اپنے سے کمزور آدمی کا حق دلانا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں اپنا حق مانگوں مجھے اپنے سے غریب آدمی کا حق دلانا چاہیے۔ پاکستان میں 55 لاکھ بچے اور بچیاں ہر سال پیدا ہوتی ہیں۔ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اسکولیں ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس نوکریاں ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس ہسپتال ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اناج ہے؟ ہم پاکستانیوں کے ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ ہم کو ایک قوم اب بننے کی ضرورت ہے۔ اب 75 سال پاکستان کو ہو گئے، ہم کو اب ایک قوم بننا ضروری ہے۔